बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। इंडिया की वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान LOC के करीब एक झड़प में 5 फौजी हलाक हुए हैं। इसके अलावा चाइना के साथ सरहदी बातचीत का 13वां दौर नाकाम होने की खबर है। इन खबरों की तफसील और उनके तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। LOC के करीब झड़प, 5 सिपाही हलाक, भारी हथियारों से लैस कई मिलिटेंट्स की दरअंदाजी की खबर। फरवरी सीज फायर के बाद फौज पर सबसे बड़ा हमला। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद कश्मीरी पंडितों में डर और खौफ का माहौल। इंडिया और चाइना के दरमियान 13वें दौर की बातचीत नाकाम। LAC पर फौजें बरकरार रहेंगी। मोदी और जॉनसन ने की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत। तालिबान को तस्लीम करने पर मिला जुला अप्रोच इख्तियार करने से इत्तेफाक। दुनिया तालिबान को तस्लीम करे, दोहा बातचीत में नए हुक्मरानों का जोर। अमेरिका ने कहा अल्फाज से नहीं अमल से परखेंगे। तालिबान ही दाइश से निमट सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी बातचीत शुरू करे, इमरान खान ने किया मुतालबा। इमाम अक्सा अकरम सबरी के मकान पर धावा, कई घंटे पूछताछ। गाजा सरहद के करीब इसराइल की फौजी मशकें। सऊदी अरब के साथ यमन और खलीज फारस के मसाइल पर बात हुई। ईरान ने किया इकरार, बातचीत की मेजबानी के लिए बगदाद की तारीफ। आशीष मिश्रा 3 दिन की पुलिस हिरासत में, हादसे के दिन कहां था ठोस जवाब नहीं दे सका। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील शुरुआत कश्मीर से करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में मिलिटेंट्स के साथ एक झड़प में 5 सिपाही हलाक हो गए हैं, जिनमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर शामिल है। मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में एक खबर पर अलसुबह सुरनकोट के एक गांव में ऑपरेशन शुरू किया गया। एक फौजी तर्जुमान ने बताया कि सर्च पार्टियों पर मिलिटेंट्स ने जबरदस्त फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में JCO और 4 सिपाही जख्मी हुए। बाद में ये 5 दम तोड़ गए। आखिरी खबरें मिलने तक मिलिटेंट्स के साथ झड़प जारी थी। ओहदेदार ने बताया कि ऐसी खबरें हैं कि LOC को पार करने के बाद भारी हथियारों से लैस मिलिटेंट्स की बड़ी तादाद जंगल में दाखिल हो गई है। मिलिटेंट्स के सफाई के लिए इजाफी फोर्सेस को भेज दिया गया है। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फरवरी में सीज फायर के ऐलान के बाद से फौज पर सबसे खतरनाक हमला है।
حالیہ عرصے میں کشمیر میں تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ علاقے میں سویلینز کو نشانہ بنانے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ ان حملوں میں ہندوؤں اور سکھوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے بعض حالیہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پچھلے ہفتے 2 ٹیچرز کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جس پر زبردست احتجاج کیا گیا تھا۔ پنجاب کے سابق چیف منسٹر امرندر سنگھ نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کی مدد رکھنے والے طالبان کے افغانستان میں حکومت میں آنے کے بعد سے کشمیر میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے اندیشے صحیح ثابت ہو رہے ہیں، مائنورٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب 5 سپاہیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ہمیں فیصلہ کن انداز میں اس سے نمٹنا چاہیے۔ اس سے پہلے اتوار کی رات باندی پورہ اور اننت ناگ میں 2 الگ الگ انکاؤنٹرز ہوئے، جن میں 2 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے اور ایک پولیس جوان زخمی ہوا۔ نیشنل کانفرنس کو چھوڑنے والے 2 اہم لیڈرز دیویندر سنگھ رانا اور سرجیت سنگھ تلاٹیا بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دن پہلے نیشنل کانفرنس کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ اسے جموں میں نیشنل کانفرنس کے لیے دھکا بتایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں رانا نے جموں ڈکلیریشن جاری کیا تھا۔ بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انہوں نے جموں اور کشمیر کو الگ الگ کرنے کے ایک بڑے منصوبے کے تحت نیشنل کانفرنس کو چھوڑا ہے۔ حکومت کی یقین دہانی کے باوجود کشمیری پنڈتوں میں ڈر و خوف کا ماحول ہے۔ کئی لوگ کشمیر وادی چھوڑنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ملیٹنٹس نے ایک مشہور کشمیری پنڈت اور فارمر ٹریڈر کو سری نگر میں گولی مار کر ہلاک کیا تھا، جس کے بعد سے کشمیری پنڈتوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ انڈیا اور چائنا کی فوجوں کے درمیان سرحد پر تناؤ دور کرنے کے لیے تازہ بات چیت ناکام ہو گئی ہے اور دونوں ملک اپنے اپنے سپاہیوں کو کڑاکے کی سردی میں بھی سرحدی مورچوں پر تعینات رکھیں گے۔ ایل اے سی پر پچھلے 17 مہینوں سے تناؤ جاری ہے۔ ایک دن پہلے دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان بات چیت ہوئی تھی۔ نئی دہلی میں وزارت دفاع نے کہا کہ بات چیت کے دوران انڈیا نے تعمیری تجویزیں دیں، لیکن چائنا نے ان سے اتفاق نہیں کیا اور اپنی طرف سے آگے بڑھنے کی کوئی ٹھوس تجویز پیش نہیں کی۔ دوسری طرف چائنیز فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ انڈیا اپنے غیر واجبی اور غیر حقیقت پسند مطالبات پر قائم رہا، جس کی وجہ سے بات چیت میں مشکلیں پیش آئیں۔ 2 مہینے کے وقفے کے بعد لداخ کے علاقے میں مولڈو سیکٹر میں چائنیز سائٹ پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ملکوں نے اپنے ہزاروں سپاہیوں اور ہتھیاروں کو ایل اے سی پر تعینات کر رکھا ہے۔ فروری کے بعد سے دونوں ملکوں نے اپنے اپنے سپاہیوں کو پانگونگ علاقے سے واپس بلایا تھا۔ اس کے علاوہ گوگرا اور گلوان وادی سے بھی سپاہیوں کو واپس بلایا گیا، لیکن اب بھی ضرورت سے زیادہ سپاہی تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے سیکٹرز میں فوجوں کو بڑھایا گیا ہے، جن میں ڈینگچوک اور دیپسانگ شامل ہے۔ اتوار کی بات چیت سے پہلے آرمی چیف جنرل ایم نروانے نے چائنا کی تعیناتی پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک چائنیز سپاہی برقرار رہیں گے، انڈین سپاہی بھی رہیں گے۔ چائنا لداخ کے علاوہ بعض دوسرے علاقوں میں بھی ایکٹیو ہے اور اپنا حق جتا رہا ہے۔ حال ہی میں اروناچل پردیش میں چائنیز سپاہیوں نے درندازی کی تھی۔ اس کے علاوہ ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان پر بھی چائنا کے دعوے بڑھ گئے ہیں، جس پر امریکہ اور اس کے اتحادی ناراض ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کے ساتھ بات چیت کی اور طالبان کے تعلق سے ایک ملا جلا عالمی اپروچ اختیار کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ طالبان نے اپنی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ دونوں ملکوں نے افغانستان کی صورتحال کے علاوہ آپسی تعلقات کے روڈ میپ 2030 کے عمل کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ لندن میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے ترجمان نے بتایا کہ لیڈرز نے افغانستان میں انسانی حقوق کی حفاظت پر زور دیا۔ بات چیت کے بعد مودی نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے انڈیا یو کے ایجنڈا 2030 میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ گلاسگو میں ہونے والی ایک کانفرنس کے سلسلے میں کلائمیٹ ایکشن کے بارے میں بھی خیالات کا تبادلہ کیا گیا اور علاقائی مسائل پر اپنے اپنے نقاط نظر پیش کیے گئے۔ مودی اور بورس جانسن نے اپنی بات چیت کے دوران ٹریڈ اور ڈیفنس کے شعبوں میں تعاون پر خصوصیت کے ساتھ بات چیت کی۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب بعض معاملات، خاص طور پر کووڈ مسئلے پر اور کووڈ تحدیدات پر ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ طالبان کا ایک ڈیلیگیشن قطر میں کئی ملکوں سے بات چیت کر رہا ہے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ کابل کی نئی حکومت کو تسلیم کیا جائے اور افغانستان کے $10 بلین کے اثاثے ریلیز کیے جائیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ دوحہ میں طالبان کے نمائندوں کے ساتھ 9 اور 10 اکتوبر کو بات چیت ہوئی، جس میں دہشت گردی کے بارے میں تشویش پر توجہ دی گئی۔ اس کے علاوہ امریکی شہریوں کے لیے محفوظ راستے، انسانی حقوق اور دوسرے مسائل پر بھی بات کی گئی۔ امریکہ نے کہا کہ وہ افغانستان کے عوام کو انسانی مدد دینے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی ڈیلیگیشن نے طالبان پر یہ بات صاف کی کہ انہیں ان کے الفاظ کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے عمل کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔
انڈیا نے دنیا سے کہا ہے کہ وہ طالبان کو تسلیم کرنے کے بارے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، کیونکہ طالبان حکومت میں سبھی گروپس شامل نہیں ہیں اور کسی بات چیت کے بغیر یہ حکومت بنائی گئی ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے انسانی بنیادوں پر مدد بحال کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اگست میں غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے جانے کے بعد پہلی مرتبہ طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت میں دہشت گرد گروپوں کو روکنے کے بارے میں بات کی گئی۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ یہ بات چیت پیشہ وارانہ انداز میں ہوئی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس بات چیت کا مطلب طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے۔ طالبان نے دوسری طرف دعویٰ کیا کہ امریکہ نے انسانی بنیادوں پر مدد دینے سے اتفاق کیا ہے اور وہ افغانیوں کو سیدھے مدد دے گا۔ دوسری تنظیموں کی بھی مدد دی جائے گی، لیکن امریکہ نے اس دعوے کو کنفرم نہیں کیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمہ نیڈ پرائس نے کہا کہ دونوں فریقوں نے انسانی بنیادوں پر مدد کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ بات چیت ایک ایسے وقت ہوئی جب حال ہی میں افغانستان میں داعش خراسان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے قندوز میں 3 دن پہلے ایک شیعہ مسجد میں دھماکہ ہوا تھا جس سے 100 کے قریب نمازی جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ داعش خراسان نے طالبان کو نشانہ بناتے ہوئے حالیہ عرصے میں کئی حملے کیے ہیں۔ عراق کے بااثر شیعہ عالم آیت اللہ سستانی نے کہا کہ مسلم ملکوں اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے افغان عوام کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سستانی کے دفتر نے ایک بیان میں قندوز کی شیعہ مسجد پر داعش کے حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ مسلم ملکوں اور دنیا نے افغان قوم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور معصوم لوگوں کو کٹر اور برہم گروپوں کے نفرت انگیز حملوں کا نشانہ بننے کا موقع دیا ہے۔ ان مشکل حالات میں قومی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور پہلے سے زیادہ ظلم اور جرائم کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے بھی قندوز حملے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ دہشت گرد حملہ ہر طرح سے غیر انسانی اور غیر مذہبی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے قندوز حملے کی مذمت کی اور نئی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے جرائم کو روکنے کے لیے مجرموں کو سخت سزا دے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان ہی بہتر طریقے سے داعش سے نمٹ سکتے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ وہ طالبان سے بات چیت کرے۔ مڈل ایسٹ آئی اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آج ہم خطے میں معاشی تعاون کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں اور افغانستان میں امن اس مقصد کو حاصل کرنے کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال کی جنگ کی وجہ سے افغانستان کو کافی نقصان ہوا۔ اس نازک مرحلے پر اسے الگ تھلگ چھوڑ دینے سے ملک بدامنی کا شکار ہو جائے گا۔ ایسا ہونے کی صورت میں افغانستان داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کے پنپنے کی جگہ بن جائے گا۔ طالبان ہی داعش سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو الگ تھلگ کرنے کا ایک اور نتیجہ انسانی بحران کی شکل میں نکلے گا۔ اگر افغانستان کو الگ تھلگ چھوڑ دیا گیا تو افغانستان کے حالات 1990 جیسے ہو جائیں گے جب سوویت یونین نے افغانستان کو چھوڑ دیا تھا اور امریکہ بھی افغانیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس بدامنی میں 2 لاکھ سے زیادہ افغانی ہلاک ہوئے۔ امریکہ کی واپسی کے بارے میں پاکستان کے خیالات کے تعلق سے پوچھے جانے پر عمران خان نے کہا کہ ہم پڑوسی ملک میں خون کی ندیوں کا اندیشہ ظاہر کر رہے تھے، لیکن شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ پرامن طور پر حکومت بدلی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی حکومت میں سب کو شامل کیا جائے گا۔ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ وہ عورتوں کو پڑھنے اور کام کرنے کی اجازت دیں گے۔ پاکستان کی حکومت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن انہوں نے اب تک امریکی صدر جو بائیڈن سے بات چیت نہیں کی ہے۔ حماس نے کہا کہ قدس اور اقصی کی حفاظت کے لیے تمام فلسطینی متحد ہیں۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے مسجد اقصی کے امام و خطیب اکرم الصبری سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی۔ انہوں نے شیخ اکرم الصبری کے مکان پر قابل نفرت حملے اور ان سے پوچھ تاچھ کی مذمت کی۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ان کے گھر پر دھاوا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اکرم الصبری اور قدس کے تمام علماء سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ حال ہی میں اسرائیل کی ایک عدالت نے یہودی آباد کاروں کو اقصی کمپاؤنڈ میں خاموشی سے عبادت کرنے کا حق دیا تھا، جس سے ایک تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اتوار کو اکرم الصبری سے اسرائیلی عہدیداروں نے پوچھ تاچھ کی۔ یہ پوچھ تاچھ 5 گھنٹے جاری رہی، جس میں باب الرحمہ کے پاس نماز کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ اس علاقے کو اسرائیلی عدالت نے بند کرنے کا حکم دیا۔ اکرم الصبری نے کہا کہ باب الرحمہ کی جگہ کھلی ہے اور یہ مسجد اقصی کا حصہ ہے جو اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اکرم الصبری کو اس وقت چھوڑا گیا جب عہدیداروں نے 1 ہفتے کے لیے ان کے اقصی میں داخلے پر پابندی لگائی اور اس پابندی کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔
مسجد اقصی کے خطیب شیخ محمد حسین نے اسرائیل اور امریکی اداروں کی طرف سے قدس میں واقع تاریخی اسلامی قبرستان پر جشن منانے کے عزائم پر خبردار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کے ادارے مامن اللہ قبرستان پر جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسے تاریخی قبرستان کی بے حرمتی سمجھا جائے گا اور تمام نتیجوں کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہوگا۔ محمد حسین نے کہا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اسرائیل کے سفیر رہنے والے ڈیوڈ فرائیڈمین اور سابق امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سرحد کے قریب کسانوں کو نشانہ بناتے ہوئے فائرنگ کی۔ کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے، لیکن کسانوں کو علاقہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس دوران اسرائیل نے غزہ سرحد کے قریب فوجی مشقیں کی۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ بات چیت میں یمن کی صورتحال اور خلیج فارس کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے 4 راؤنڈز ہو چکے ہیں۔ اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران خطیب زادہ نے کہا کہ بغداد ایک بہت اچھا میزبان ثابت ہوا ہے، بات چیت کے مقام کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دونوں ملک سنجیدگی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ماننا ہے کہ علاقائی طاقتیں ایران اور سعودی عرب خلیج فارس کے علاقے میں امن و استحکام کا ستون ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویانا بات چیت جلد شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان کے قندوز میں شیعہ مسجد پر دہشت گرد حملے کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام دہشت گردی اور ہلاکتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ معاشیات کا نوبیل انعام 3 ایکسپرٹس کو دیا گیا ہے جو ڈیوڈ کارڈ، جوش لینگسٹ اور گیڈرو ایمنز ہیں۔ انہیں لیبر اکنامکس اور غیر روایتی تعلقات کے بارے میں ان کے انالیسس کے لیے یہ انعام دیا گیا۔ رائل سویڈش اکیڈمی نے یہ اعلان کیا۔ ٹونیشیا کی نئی وزیر اعظم نے حکومت بنائی ہے۔ صدر قیس سعید نے 11 ہفتے پہلے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا تھا اور پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دیا تھا، جسے بغاوت سمجھا جا رہا تھا۔ انہوں نے بعد میں نجدہ بودین کو وزیر اعظم مقرر کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا۔ نئی وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت کرپشن سے لڑنے کو اہمیت دے گی۔ ٹونیشیا کو کئی مسائل کا سامنا ہے، جن میں معاشی بحران سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کسی پروگرام یا سدھار کا اعلان نہیں کیا۔ لبنان کی زہرانی آئل فیسلٹی میں آگ لگ گئی ہے۔ وزیر توانائی ولید فیاض نے کہا کہ اب تک آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ آگ بجھا دی گئی ہے۔ کم سے کم 25 فائر انجنز نے آگ بجھانے کی کوششوں میں حصہ لیا۔ بات یو پی کی لکھیم پور کھیری معاملے کے سلسلے میں مرکزی وزیر اجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو 3 دن کی پولیس حراست میں دے دیا گیا ہے۔ ایسا الزام ہے کہ آشیش نے کسانوں کو لکھیم پور کھیری میں ٹکر دی تھی۔ اس واقعے میں 8 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ 1 ہفتے پہلے واقعہ پیش آیا تھا۔ آشیش کو ہفتے کے دن گرفتار کیا گیا تھا، اس پر قتل کا الزام لگایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آشیش 3 اکتوبر کو اپنے پتے ٹھکانے کے بارے میں اطمینان بخش جواب نہیں دے سکا۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 18,132 نئے کووڈ کیس سامنے آئے۔ یہ تقریباً 7 مہینوں کے سب سے کم ڈیلی کیسز ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 193 جانیں گئیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ LOC کے قریب جھڑپ، 5 سپاہی ہلاک، بھاری ہتھیاروں سے لیس کئی ملیٹنٹس کی دراندازی کی خبر۔
फरवरी सीज फायर के बाद फौज पर सबसे बड़ा हमला, हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद कश्मीरी पंडितों में डर और खौफ का माहौल। इंडिया और चाइना के दरमियान 13वें दौर की बातचीत नाकाम, LAC पर फौजें बरकरार रहेंगी। मोदी और जॉनसन ने की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत, तालिबान को तस्लीम करने पर मिला जुला अप्रोच इख्तियार करने से इत्तेफाक। दुनिया तालिबान को तस्लीम करे, दोहा बातचीत में नए हुक्मरानों का जोर, अमेरिका ने कहा अल्फाज से नहीं अमल से परखेंगे। तालिबान ही दाइश से निमट सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी बातचीत शुरू करे, इमरान खान ने किया मुतालबा। इमाम अक्सा अकरम सबरी के मकान पर धावा, कई घंटे पूछताछ, गाजा सरहद के करीब इसराइल की फौजी मशकें। सऊदी अरब के साथ यमन और खलीज फारस के मसाइल पर बात हुई, ईरान ने किया इकरार, बातचीत की मेजबानी के लिए बगदाद की तारीफ। आशीष मिश्रा 3 दिन की पुलिस हिरासत में, हादसे के दिन कहां था, ठोस जवाब नहीं दे सका। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरा, सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।